बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा महदुल हाफिज़ात पेशावर शार वर्सत जमात आलिया दोम मज़मून मिशकातुल मसाबीह जिल्द अव्वल सबक नंबर 2 बाब ताजील सलाह में फ़स्ल सानी की 7वीं हदीस देगी। वन मुआज़ इब्न जबल और हज़रत मुआज़ इब्न जबल से रवायत है, क़ाल फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आग़तिमू बिहादिस सलाति कि देर से अदा करो इस नमाज को। इस नमाज से मुराद इशा की नमाज़ मुराद है कि इशा की नमाज़ को देर से अदा किया करो। फ़इन्नकुम क़द फ़ुज़्ज़िलतुम बिहा अला साइरिल उमम, बस बेशक तुम्हें क़द फ़ुज़्ज़िलतुम फजीलत दी गई है बिहा इस नमाज के ज़रिए अला साइरिल उमम तमाम उम्मतों पर, यानी जितनी भी दूसरी उम्मतें हैं उन तमाम पर तुम लोगों को इस नमाज की वजह से फजीलत दी गई है। वलम तुसल्लिहा उम्मतुन क़ब्लकुम और तुमसे पहले किसी उम्मत ने ये नमाज नहीं पढ़ी। आग़तिमू बिहादिस सलात, आग़तिमू ये बाब फ़ाल से यानी बिहादिस क़ला से इशा की नमाज मुराद है। तो इस बिहादिस क़ला में बात तादिया के लिए है, यानी इस नमाज को तारीकी में दाखिल करो। और या ये भी हो सकता है कि ये नमाज पढ़ते हुए तारीकी में दाखिल हो जाओ। तो इमाम खलील रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे रात की वो तारीकी मुराद है जो शफ़क़ के छुप जाने के बाद आए, यानी इशा की नमाज को अंधेरे के दाखिल होने के बाद, और जब ये साबित हो जाए कि शफ़क़ ग़ुरूब हो गया है उस वक्त अदा करो। इसमें इतनी जल्दी ना करो कि वक्त दाखिल होने से पहले ही इशा की नमाज तुम अदा कर बैठो। तो ये हदीस इस बात पर दलालत नहीं करती कि ताख़ीर अफजल है, बल्कि यह हदीस अव्वल वक्त के बयान के लिए है। और ये भी हो सकता है कि ये आग़तिमू ये ताख़ीर से मुश्तक़ हो, ताख़ीर से माख़ूज़ हो। तो इस सूरत में यह हदीस ताख़ीर के अफजल होने पर दाल होगी, यानी इससे मालूम होगा कि इशा की नमाज को ताख़ीर से अदा करना ये अफजल है। तो देखिए रिवायत में तारुज़ आता है कि इस रिवायत से तो ये मालूम हुआ कि इशा की नमाज इसी उम्मत की खुसूसियत है। जबकि पीछे हमने हदीस पढ़ी थी इमामत जिब्रील वाली, तो उसमें था हादा वक़्तुल अंबिया मिन क़ब्ली, कि ये वक्त है तुमसे पहले अंबिया का। तो इस हदीस से मालूम होता है कि पिछली उम्मतों पर भी इशा की नमाज फ़र्ज़ थी, इशा की नमाज उन पर, यानी वो लोग इशा की नमाज़ पढ़ते थे। तो इसका पहला जवाब ये देते कि दोनों अहादीस में कोई तारुज़ नहीं, क्योंकि इस हदीस में इशा की नमाज इस उम्मत की खुसूसियत करार दी गई है, जबकि पहले किसी उम्मत पर फ़र्ज़ ना थी, बल्कि अंबिया बतौर फ़र्ज़ या नफल के पढ़ते थे, लिहाजा कोई तारुज़ ना हुआ। और दूसरा जवाब इसका ये देते कि जिस तरह उम्मत मुहम्मदिया पर इशा की नमाज फ़र्ज़ कर दी गई, इसी तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थी, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया अंधेरे में और नमाजियों की कसरत की वजह से ताख़ीर से पढ़ते हैं। मतलब ये कि वो लोग इस तरह नमाज नहीं पढ़ते थे जिस तरह तुम लोग इसे मौखर करके लोगों के जमा होने का इंतज़ार करके और काफ़ी अहतमाम के साथ पढ़ते हों। तो पहली उम्मत इस तरह ये नमाज नहीं पढ़ती थी। अगली हदीस देखिए, वान नौमान इब्न बशीर क़ाल, और हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं अन अअलमु बिवक़्ति हादिस सलातिल इशाई आखिरती, कि मैं जानता हूँ, यानी अच्छी तरह से जानता हूँ हादिस क़लाती, कि मैं इस नमाज यानी इशा की नमाज का वक्त अच्छी तरह से जानता हूँ। इशा आखिरा आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि इशा 2 यानी इशा अव्वल से मुराद मग़रिब और इशा आखिरा से मुराद इशा की नमाज है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहा, ये नमाज़ पढ़ते थे, यानी इस नमाज को पढ़ते थे लिसुक़ूतिल क़मरी लितालिततिन, जिस वक्त रात के तीसरे पहर में चाँद डूब जाता। तो देखिए इस हदीस में हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आलम होने का दावा, यानी ज़्यादा जानने का दावा सिर्फ़ दूसरे को एतमाद दिलाने के लिए किया, किसी तकब्बुर वग़ैरह की वजह से उन्होंने नहीं किया। और जो लैला सालिसा मुराद है ज़िक्र हदीस में चाँद का डूबना, ये खुमुस लैल के करीब करीब होता है। बस इस हदीस से भी ताख़ीर इशा मालूम हुई, लिहाजा ये अहनाफ का मुस्तदल है। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते कि
یہ حدیث شوافی کی تائید ہے، جبکہ احناف نے اس کا جواب یہ دیا کہ چاند غروب ہونے کا وقت مختلف ہوتا رہتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے، لہذا شفق اتنی دیر تک باقی رہ سکتی ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ یعنی احناف کے نزدیک چونکہ عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے اور شوافی کے نزدیک تعجیل سے پڑھنا افضل ہے۔ الفصل الثالث وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسفروا بالفجر کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، فإنه أعظم للأجر پس بے شک یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ رواه ترمذی و ابو داود والدارمی وليس عند النسائی، اور نسائی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے فإنه أعظم للأجر والے الفاظ۔ دیکھیے یہ حدیث اسفار فجر میں امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں 2 طرح کی روایت ملتی ہے، بعض میں تو ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھتے اور بعض میں کہ اسفار میں نماز پڑھتے تھے، تو علماء نے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کی صورتیں نکالی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ اندھیرے میں نماز شروع کریں اور طویل قرات کے ساتھ اسفار میں ختم کریں، تاکہ دونوں احادیث تغلیظ اور اسفار میں مطابقت ہو جائے۔ دوسری تطبیق یا صورت یہ کہ بعض نے کہا کہ یہ سخت اندھیرے پر معمول ہے کہ جب رات خوب اندھیری ہو تو جب خوب اسفار ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھے، ایسی رات جس میں اندھیرا کم ہوتا ہے تو اس وقت تغلیظ میں شروع کر سکتا ہے۔ تیسری تطبیق کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ راتوں کے لمبا اور چھوٹا ہونے پر محمول ہے، کہ سردیوں میں اندھیرے کے اندر شروع کریں اس لیے کہ نیند کے تکمیل کے لیے، تکمیل نوم کے باعث لوگ جلدی جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں اسفار کے ساتھ پڑھے کیونکہ تقصیر نوم کے باعث لوگ اٹھ نہیں سکتے، اس لیے تاخیر سے نماز شروع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں حاضر ہو سکیں۔ تو یہ سردی اور گرمیوں پر محمول ہے۔ اور چوتھی صورت اس میں بعض نے یہ بتائی ہے کہ رمضان میں غلس پر یعنی تغلیظ پر محمول ہے، اور غیر رمضان میں اسفار پر محمول ہے، کہ رمضان میں اندھیرے میں نماز پڑھے اور غیر رمضان میں روشنی میں صبح کی نماز پڑھے۔ اگلی حدیث فصل ثالث کی وعن رافع بن خدیج قال كنا نصلي العصر، اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، كنا نصلي العصر کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے ساتھ، ثم ينحر الجزور پھر اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اونٹوں کو ذبح کیا جاتا یا اونٹ کو ذبح کیا جاتا، فتقسم 10 قسم اور اسے تقسیم کیا جاتا 10 حصوں میں، ثم تطبخ پھر اس کو پکایا جاتا، فنأكل لحما نزغیجا پھر ہم پکا ہوا گوشت کھاتے، قبل مغیب الشمس سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہ حدیث بھی تعجیل عصر کے بارے میں امام شافعی کی دلیل ہے۔ باقی اس حدیث کے جو جوابات تھے آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہو۔ آگے دیکھیے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، مکثنا ذات لیلۃ کہ ہم ایک رات ٹھہرے رہے، ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الآخرۃ عشاء کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہوئے، فخرج الینا تو نبی علیہ السلام نکلے ہماری طرف، حین ذهب ثلث اللیل جب تہائی رات گزر چکی تھی، او بعدہ یا اس سے زیادہ کے نکلنے کے بعد نبی اسلام ہمارے پاس نکلے، فلا ندری اور ہمیں معلوم نہیں، الشیء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک کہ کیا نبی علیہ السلام گھر کے کام میں مشغول کی وجہ سے دیر سے نکلے یا کسی اور بات کی وجہ سے، فقال فرماتے ہیں ہینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہینا خرجا جس وقت وہ باہر نکلے، انکم لتنتظرون صلاۃ ما ينتظرها اہل الدین غیرکم کہ تم لتنتظرون صلاۃ تم لوگ ایسی نماز کا انتظار کر رہے تھے، ما ينتظرها کہ جس کا انتظار نہیں کیا تھا یا جس کے انتظار نہیں کرتے، اہل الدین غیرکم تمہارے علاوہ کوئی دوسرے دین والے، کوئی دوسرے مذہب والے، ولولا ان يثقل على امتی اور اگر یہ بات نہ ہوتی يثقل على امتی کہ میری امت پر مشقت گزرے گی، لصلیت بهم هذه الساعة تو میں اسی وقت ان پر یعنی نماز پڑھا تھا کہ نماز کو مؤخر کرے تھا،
ثم امر المؤذن، پھر نبی علیہ السلام نے مؤذن کو حکم دیا، فاقام الصلاۃ، انہوں نے نماز پڑھائی، اقام الصلاۃ نماز کی تکبیر کی کہی، وصلی، اور نبی السلام نے پھر نماز پڑھائی۔ تو یہ حدیث بھی عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اس حدیث میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی، جس طرح کی پیچھے حدیث بھی گزر چکی آتم بحادث خلاح والی، کہ اس میں بھی موجود تھا کہ یہ نماز یعنی عشاء کی نماز تم سے پہلے کسی امت نے نہیں پڑھی۔ اگلی حدیث ہے کہ وعن جابر بن سمرہ قال، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام یصلی الصلاۃ نمازوں کو پڑھتے تھے نحو من صلاتکم تمہاری نمازوں کی طرح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کی طرح نماز ادا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ وکان یؤخر العتمۃ، اور نبی علیہ السلام مؤخر کرتے تھے عشاء کی نماز کو، بعد صلاتکم شیئا تمہاری نماز سے تھوڑا سا، وکان یخفف الصلاۃ، اور نبی علیہ السلام نماز میں تخفیف کیا کرتے تھے۔ یصلی الصلاۃ نحو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نماز طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مطلب اس کا یہ نہیں کہ ہماری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ان اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے جن اوقات میں ہم ادا کرتے ہیں۔ یخفف الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کیا کرتے تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو اپنے مقتدیوں کی رعایت کرتے اور مختصر نماز پڑھاتے۔ مختصر کا مطلب کہ قرات اس میں لمبی نہ کرتے بلکہ مختصر قرات فرماتے۔ اب یہ کہ یہاں پر یؤخر العتمہ، عتمہ کا لفظ ذکر کیا گیا، حالانکہ یعنی زمانہ جاہلیت میں عشاء کی نماز کو عتمہ کہا جاتا تھا۔ پھر حدیث بھی پیچھے گزر چکی تھی کہ اس کے بارے میں نبی اسلام نے عشاء کو عتمہ کہنے سے منع کیا تھا، تو پھر یہاں پر کیسے عتمہ کہہ دیا عشاء کی نماز کو؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک ممانعت کی حدیث نہ پہنچی ہو۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مخالفین کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ مخالفین چونکہ عتمہ کے لفظ کے ساتھ ہی سمجھتے تھے۔ تیسرا جواب یہ کہ یا جس وقت قرآن میں نماز کا نام عشاء نازل نہیں ہوا تھا اس وقت اسے عتمہ کہنا جائز تھا، گویا یہ نزول قرآن سے قبل کا واقعہ ہے۔ چوتھا جواب یہ کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی جواز کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لہذا جن روایات میں اس کو استعمال کیا گیا یعنی عتمہ کا لفظ ذکر کیا گیا تو وہ بیان جواز پر محمول ہے، اور جن روایات میں اس سے منع کیا گیا تو وہ کراہت پر محمول ہے۔ پانچواں جواب یہ دے دے کہ عشاء کی نماز کو جو عتمہ کہا گیا ہے یہ راویوں کا تصرف ہے، یعنی بعض راویوں نے عشاء کا لفظ کہہ دیا، بعض نے عتمہ کا لفظ کہہ دیا، تو لہٰذا کوئی اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن ابی سعید، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العتمہ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فلم یخرج حتی مزغا، تو وہ نبی علیہ السلام نہیں نکلے یہاں تک کہ مزغا نحو من شطر اللیل، آدھی رات کے قریب ہی، یعنی آدھی رات کے قریب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فقال فرمایا خذوا مقاعدکم، اپنی جگہوں کو لازم پکڑو، فاخذنا مقاعدنا، تو ہم نے اپنی جگہوں کو پکڑ لیا یعنی ہم بیٹھے اپنی جگہوں پر، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس قد صلوا، بے شک لوگوں نے نماز پڑھ لی، واخذوا مضاجعهم، اور اپنی بستر سنبھالی، وَإِنَّكُمْ لَن تَزْغَالُوا فِي صَلَاتٍ، اور بے شک تم مسلسل نماز میں ہو، مَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تک کہ تم نماز کے انتظار میں ہو، یعنی جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے تو یہ تمہارا سارا وقت نماز ہی میں شمار کیا جائے گا۔ وَلَوْلَا ضُعْفَ الضَّعِيفِ، اور اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا ضعیفوں کی کمزوری کا، وَسُقْمَ السَّقِيمِ، اور بیماروں کی بیماری کا، لأخرت، تو تمہیں مؤخر کرتا هذه الصلاة، اس نماز کو یعنی عشاء کی نماز کو، إلى شطر اللیل، آدھی رات تک۔ تو باقی تشریح تو گزر چکی تھی، کچھ کی پچھلے احادیث میں، صرف اس جملے میں دیکھیں قد صلوا واخذوا مضاجعهم، کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنی بستریں سنبھال لی۔ تو اس میں اس کے مطلب میں تو اقوال ہیں۔ پہلا قول تو اس میں یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو دوسرے دین کے ہیں، مثلا یہود و نصارہ،
تو وہ شام کی نماز پڑھ کر یا اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر کے اپنے بستروں میں چلے گئے، مگر تمہارے نصیب میں اس نماز کی فضیلت اور سعادت لکھی گئی ہے۔ جبکہ دوسرا مطلب اس کا یہ کہ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ مسجد نبوی کے علاوہ اور مساجد کے لوگ نماز عشاء پڑھ کر اور عورتیں اور بچے گھروں میں اکیلے نماز پڑھ کر سو گئے ہیں اور تم لوگ میرا انتظار کر رہے ہو، لہذا تمہارا ثواب ان مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور یہی معنی یہ لن تزالو کے زیادہ ہی مناسب ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم سے زیادہ جلدی پڑھا کرتے تھے، وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ، اور تم عصر کی نماز نبی علیہ السلام سے زیادہ جلدی پڑھا کرتے ہو۔ تو یہ حدیث بھی عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، اس کے بارے میں احناف کی دلیل ہے۔ تو امام طیبی فرماتے کہ شاید صحابہ کرام کی مخالفت کے انکار کے لیے انہوں نے ایسا جملہ فرمایا، اور جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ لوگوں کے بارے میں انہوں نے اس طرح کا فرمایا۔ بہرحال یہ حدیث عصر کی نماز کی تاخیر کے مستحب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا یعنی حنفیہ کا مذہب ہے۔ اگلی حدیث، وعن انس رضی اللہ عنہ قال، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاۃ، اذا کان الحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی ابرد بالصلاۃ تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے، واذا کان البرد، اور جب سردی ہوتی عجل، تو ظہر کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ حدیث بھی ظہر کو گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنے اور سردیوں میں جلدی پڑھنے میں احناف کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر صرف ظہر کی نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ جمعے کی نماز کا بھی شامل ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث متعارضہ کو یہ حدیث جامع ہیں، جن میں ظاہراً ظہر کی تعجیل اور تاخیر مذکور ہے، یعنی جن احادیث میں ظہر کو مؤخر کر کے پڑھنا بھی مذکور ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ ظہر کو جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں صراحتاً ذکر ہو بھی گیا کہ جب گرمی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے، اور جب سردی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو جلدی پڑھا کرتے تھے۔ باقی سخت گرمی میں ظہر کو جلدی پڑھنا تو امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ منسوخ ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن عبادہ بن الصامت، اور عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، انہا ستکون علیکم بعدی امراء، کہ میرے بعد امراء ہوں گے، تمہارے اوپر کچھ حاکم مقرر ہوں گے، یشغلوہم اشیاء عن الصلاۃ، کہ ان کو مشغول رکھے گی کچھ چیزیں ان کے نماز سے، لوقتہا، نماز کے وقت میں پڑھنے سے، حتی یذھب وقتہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہے گا، فصلوا الصلاۃ لوقتہا، بس تم نماز کو اپنے وقت میں پڑھو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اصلی معہم، کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال، فرمایا، نعم، جی ہاں۔ تو یہ ستکون علیکم بعد امراء، اس کی تشریح فصل اول میں گزر چکی ہیں۔ پھر آگے حتی یذھب وقت، یعنی وہ نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھیں گے، تو یہاں پر مراد کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے گا تب وہ نماز پڑھیں گے۔ فصلوا، یعنی تم لوگ نماز کو ادا کرو اپنے وقت میں، یعنی اگرچہ نماز تم لوگ تنہا پڑھو، لیکن اس طرح پڑھو کہ کوئی فتنہ فساد کھڑا نہ ہو جائے۔ اگلی حدیث، وعن قبیصہ بن وقاص، اور حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یکون علیکم امراء من بعدی، کہ میرے بعد تم پر کچھ حاکم ہوں گے، یؤخرون الصلاۃ، اور وہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھیں گے، فہی لکم، تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہی علیہم، اور ان پر اس کا وبال ہے، فصلوا معہم ما صلوا القبلہ، ما صلوا القبلہ، تم ان کے ساتھ نماز پڑھو جب تک کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فہی لکم، یعنی تمہاری نمازوں کا ان حکمرانوں کی وجہ سے مؤخر ہو جانا تو یہ تمہارے لیے نافع ہے۔ وہی علیہم،
اور یہ ان کے لیے وبال ہے، یعنی انہوں نے دنیا کو ترجیح دے کر نماز کو ترک کر دیا، اس وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ وبال۔ تو امام طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نفع مند اس لیے ہے کہ پہلے وقت میں تم نے نماز ادا کر لی اور پھر نوافل کی نیت سے بھی پڑھ لی، تو اس وجہ سے یہ نماز بھی تمہارے لیے نفع مند ہو گئی اور ان کی نماز تاخیر کے سبب کی وجہ سے ان پر وبال ہوگی۔ اگلی حدیث دیکھیں، وعن عبید اللہ ابن عدی بن الخیار، اور عبید اللہ ابن عدی بن خیار سے روایت ہے، انہ دخل علی عثمان، کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، وہو محصور، اس حالت میں کہ ان کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ فقال عبید اللہ ابن عدی فرماتے ہیں، انہوں نے ان سے فرمایا، انک امام عامت، کہ بے شک آپ سب کے امام ہیں، ونزل بک ما تری، اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے، جو حالات آپ پر اترے ہیں، ما تری، جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ویصلی لنا امام فتنۃ، اور فتنے کا ایک امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ونتحرج، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم حرج سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ فقال، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الصلاۃ احسن، نماز وہ اچھا عمل ہے، ما یعمل الناس، جب تک کہ لوگ اس نماز کو ادا کرتے رہیں، یعنی لوگوں کے کاموں میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنُ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، بس جب لوگ نیک کام کریں، نیکی کرے، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب وہ برائی کرے، فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ، تو تم ان کی برائی سے اجتناب کرو۔ وعن عبید اللہ ابن عدی بن الخیار، تو ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، انہ دخل علی عثمان وهو محصور، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ اپنے گھر میں محبوس تھے، کہ مصر سے آنے والے اہل فتنہ نے ان کو خلافت کے دستبردار یا قتل کرنے کے لیے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے محمد ابن ابی بکر کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ ان سب سے بری تھے۔ فقال، یعنی عبید اللہ نے فرمایا، انک امام عام، یعنی آپ خلیفہ اور مسلمانوں کے امام ہیں، کیونکہ اہل شورا وغیرہ کا ان کی امامت پر اجماع تھا۔ وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، مراد سے مصیبتیں، وَيُصَلِّي بِنَا امام فتنہ، یعنی ہمیں اس فتنے کی وجہ سے آپ کے علاوہ لوگ امامت کرواتے ہیں۔ تو امام طیبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کنانہ ابن بشر ہے۔ وَنَتَحَرَّجُ، یعنی ہم امام الفتنہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو امام طیبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ سے بچنا ہے۔ فقال، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، یعنی مسلمانوں کا بہترین کام نماز ہے۔ وَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے ساتھ احسان کرنے کے درجے میں نہیں آتا۔ امام طیبی فرماتے کہ امام الفتنہ سے فتنے کے آثار اور امیر المؤمنین کا ان کے گھر میں محصور ہونا مراد ہے، اور امامت عامہ سے مراد امامت کبریٰ یعنی خلافت ہے، اور امام الفتنہ سے مراد امامت صغریٰ جو کہ صرف نماز کی امامت ہے۔ تو امام عامہ کے مقابلے میں امام فتنہ لانے میں ان کی امامت کی حقیقت اور اس پر لوگوں کے اجماع اور مخالفین کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ پھر امیر المؤمنین کے انصاف کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح جواب دیا کہ اچھے کاموں میں ان کی مطابقت کرو اور برے کاموں میں ان سے اجتناب کیا کرو، یعنی خود تو وہ محصور ہے، لیکن پھر بھی فتنہ فساد سے بچنے کے لیے دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو جب تک کہ وہ نیک راستے پر ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔